बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उसकी हम्द व सना बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में आज भी बेशुमार कौमें ऐसी हैं जो खुदाए वाहिद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तिश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन गुनाहों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा सकता है, लेकिन बुत परस्ती, शिरक और कुफ्र को बगैर तौबा के मुआफ़ नहीं करेगा। मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ बुतों की पूजा करती हैं और उनके पूजने के अंदाज और तर्ज इबादत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज किसने किया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई और किन बुतों को सबसे पहले पूजा गया। इसके अलावा बड़े बुतों यानी लात, मनात और उज़ा के बारे में भी मुकम्मल तफसील पेश की जाएगी। इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बुत परस्ती की इब्तिदा को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि बुत परस्ती असल में होती क्या है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या शय की ज़ाहिरी शक्ल को मुख्तलिफ मवाद जैसे कि लकड़ी, धात, पत्थर या मट्टी से बनाकर उसे अपने लिए माबूद का दर्जा देते हैं। वो उसको अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और खुदा तस्वुर करते हैं और उसे राजी करने के लिए उसकी इबादत और परस्तिश करते हैं। अब हम इस सवाल की असल जज़ियात की तरफ आते हैं कि बुत परस्ती का आगाज कब और कैसे हुआ। बुत परस्ती की तारीख बहुत कदीम है और इसका आगाज कुछ इस तरह से हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो नेक और सालेह अफराद थे, उनकी वफात के बाद लोगों ने उन्हें यादगार के तौर पर मूर्तियों की सूरत में महफूज करना शुरू कर दिया। उन बुतों को अपने बुजुर्गों के नाम से मौसूम करते थे, ताहम उस वक्त उन बुतों की इबादत नहीं की जाती थी। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे इल्म में कमी और जहालत बढ़ती गई, लोगों ने उन मूर्तियों को माबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया और उनकी पूजा करने लगे और इस तरह बुत परस्ती का आगाज हो चला। सही बुखारी की एक रिवायत में इस बात की तफसील मौजूद है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोग वफात पा गए तो शैतान ने उनके दिलों में विश्वास डाला कि वो उन नेक लोगों की यादगार के तौर पर उनकी बैठने की जगहों पर उनकी मूर्तियों को नस्ब कर दें और उन बुतों के नाम उन्हीं नेक दिल लोगों के नाम पर रखें। चुनाचे लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन उस वक्त उन मूर्तियों की इबादत नहीं की जाती थी। जब वो नस्ल भी खत्म हो गई जिन्होंने ये मूर्तियां बनाई थीं और इल्म कम हो गया तो लोगों ने उन बुतों की पूजा शुरू कर दी। इस रिवायत से मालूम होता है कि बुत परस्ती का आगाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ। नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुतों के नाम भी आपके साथ शेयर करते चलें। उनकी कुछ मारूफ बुतों में वद, सुआ, यगूस, याऊक और नसर शामिल थे, जो उन लोगों के नज़दीक बड़ी अजमत वाले थे। ये 5 बुत मुख्तलिफ शक्लों में थे। वद एक मर्द की सूरत पर, सुआ औरत की सूरत में, यगूस शेर की शक्ल में, याऊक घोड़े की शक्ल में और नसर गिद्ध की शक्ल में बनाया गया था। इन तमाम बुतों के नाम उन नेक अफराद के नामों पर रखे गए थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक और सालेह अफराद थे। जब ये नेक अफराद वफात पा गए तो शैतान ने उन लोगों के दिलों में ये बात डाली कि जहाँ ये अल्लाह वाले बैठा करते थे वहाँ उनके मुजस्समे बनाकर रख दें और उनके नाम भी वही रखें ताकि लोग उन नेक लोगों को याद कर सकें। लोगों ने ये मुजस्समे अकीदत के तौर पर तो बना लिए, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती थी। जब वो नस्ल दुनिया से रुखसत हो गई और इल्म कम हुआ तो लोगों ने उन मुजस्समों को अपना माबूद मानकर उनकी इबादत शुरू कर दी। मोहम्मद बिन काब करजी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि वद, सुआ वगैरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम थे। ये नेक लोग और इबादत गुजार थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके कबीले वाले गमगीन हो गए। शैतान ने उन्हें बहलाया और कहा
کہ میں ان کی تصویر بنا دیتا ہوں تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں سکون ملے۔ ان تصویروں کو بعد میں مسجد کے کونے میں رکھا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ بت بعد میں عرب میں بھی پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان بتوں کو طوفان نوح کے بعد مٹی میں دفن کر دیا گیا تھا اور یہ مدفون ہی رہے یہاں تک کہ شیطان نے انہیں عرب کے مشرکین کے لیے دوبارہ زمین سے نکال دیا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے قبیلہ جرہم اور قطورہ نے دین ابراہیمی کو قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر و رسوخ کے باعث بعد میں مکہ میں آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ اس وقت تمام قبائل مکہ خصوصاً آل اسماعیل واحد خدا کی عبادت کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس مکمل طور پر قائم تھا۔ تاہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد جب اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی مبعوث نہ ہوا تو بتدریج ان میں شرک اور گمراہی پھیلنے لگی۔ جب قبیلہ ایاد اور بنو خزاعہ نے مکہ پر یکے بعد دیگر حملے کیے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اس دوران یہ لوگ برکت کی نیت سے کعبہ سے ایک پتھر اپنے ساتھ لے گئے اور اس پتھر کی تعظیم کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آل اولاد نے اسی پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا اور یوں ان میں شرک کی ابتدا ہو گئی۔ عربوں خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک اور بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال بعد ہوا۔ جب بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کیا تو قبیلہ خزاعہ کے سردار عمرو بن لحی نے اس شرک کا باضابطہ آغاز کیا۔ عمرو بن لحی خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ ایک بار جب وہ شام کے علاقے میں گیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو بت کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کل 5 بت تھے جن کا نام ود، یغوث، سوا، یعوق اور نصر تھے۔ یہ بت وہی تھے جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی۔ عمرو بن لحی ان بتوں کو اپنے ساتھ لے آیا اور واپس آ کر اس نے مشہور کیا کہ اس کے تابع جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جو قوم نوح علیہ السلام پوجتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک کی طرف مائل ہو چکے تھے اپنے ساتھ جدہ لے گیا اور وہاں زمین سے یہ بت نکال کر انہیں مکہ لے آیا۔ مکہ میں ان بتوں کو خانہ کعبہ میں رکھ دیا گیا اور تعظیم کے نام پر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ ان بتوں کو مختلف خدائی صفات سے منسوب کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ نے خود نئے بت تراشنا شروع کیے۔ ان میں کئی بت ایسے تھے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب کے ہاں بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ چونکہ کعبہ کے باعث مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، جب مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان کی شبیہیں اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقوں میں نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ اگر جزیرہ عرب میں بت پرستی کے آغاز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کا آغاز کرنے والا یہی شخص عمرو بن عامر بن لحی الخزائی تھا۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں نقل ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر بن لحی الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا اور وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی۔ ناظرین، سائبہ اس جانور کو کہا جاتا تھا جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اس جانور پر نہ بوجھ ڈالا جاتا تھا اور نہ ہی اسے سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عمرو بن لحی الخزائی نے ایک مرتبہ ملک شام کا سفر کیا جہاں اس نے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا۔ چونکہ شام انبیاء علیہم السلام کی سرزمین تھی، اس سے یہ سمجھا
سمجھا کہ بت پرستی دین حق ہے اور اسے اختیار کر لیا۔ عمرو اپنے ساتھ حبل نامی بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ عمرو کو اپنا پیشوا مانتے تھے، لہٰذا اس کی تقلید میں انہوں نے بھی حبل کی پوجا شروع کر دی۔ بتدریج بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ ایسا دور بھی آیا کہ جب خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ اس طرح عمرو بن لہی الخزاعی کے ذریعے بت پرستی نے جزیرہ عرب میں باضابطہ طور پر قدم جما لیا۔ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے دین کا کچھ حصہ بھلا دیا، تاہم توحید کے شعار ان میں ابھی باقی تھے، یہاں تک کہ عمرو بن لہی منظر عام پر آیا۔ عمرو بن لہی جو بنو خزاعہ کا سردار تھا، دینی لحاظ سے ایک معتبر شخصیت سمجھا جاتا تھا اور اسی بنا پر لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ عمرو بن لہی نے جب ملک شام کا سفر کیا تو وہاں لوگوں کو بتوں کی پوجا کر دیتے تھا۔ چونکہ شام انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا اس نے اس عمل کو وہاں جا کر برحق سمجھا۔ عمرو نے وہاں سے حبل نامی بت کو اپنے ساتھ لے لیا اور واپس آ کر اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ عمرو نے وہاں سے حبل نامی بت کو اپنے ساتھ لے لیا اور واپس آ کر اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ چونکہ اسے دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر باقی عرب باشندوں نے بھی بت پرستی اختیار کر لی۔ اہل عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دینے لگے اور ان سے مرادیں مانگتے اور انہیں مددگار تصور کرتے تھے۔ حبل کو انسان کی شکل میں بنایا گیا تھا اور اسے اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا جسے قریش نے سونے کا بنا کر لگا دیا تھا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں منات تھا جو مشلل میں رکھا گیا تھا، پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت کا وجود ہوا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے اور ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ حجاز کے ہر علاقے میں بت اور بت پرستی کے مختلف مظاہر پھیل گئے۔ تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 مشہور بت لات، منات اور عزا کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ ان بتوں کے بارے میں عمومی طور پر تو آپ سن چکے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تفصیلات بتاتے ہیں جو تاریخی کتابوں میں موجود تو ہیں لیکن ان کی مکمل وضاحت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ناظرین، عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے لیکن ذہین اور سمجھدار بھی تھے۔ ان میں اگرچہ وحشیانہ پن اور خون ریزی کا رجحان تھا، پھر بھی وہ زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ سوال کہ وہ بت پرستی کی جانب کیوں راغب ہوئے واقعی غور طلب بات ہے۔ جب ہم تاریخ میں لات، منات اور عزا کے بارے میں مزید غور کرتے ہیں تو چند حقائق سامنے آتے ہیں جن پر شاید اکثر مسلمان زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں موجود دیگر بتوں کے ساتھ نسب تھے اور فتح مکہ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینک دیا۔ تاہم ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں موجود یہ بت محض علامتی حیثیت رکھتے تھے، جبکہ ان بتوں کے اصل مندر مختلف عرب علاقوں میں قائم تھے۔ ان بتوں کے بڑے بڑے مندر اور عبادت گاہیں مخصوص بستیوں میں قائم تھیں اور ارد گرد کے عرب قبیلے ان مندروں میں حاضری دیتے اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لوگ ان مندروں میں چڑھاوے چڑھاتے، جانوروں کی قربانیاں دیتے اور ان بتوں کے سامنے اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے قربان گاہیں بناتے تھے۔ قربانیوں کی رسمیں اس قدر عام تھیں کہ لوگ دور دراز سے آ کر جانور کو ان بتوں کے نام پر ذبح کرتے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ان بتوں کو پوجنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس سوال نے ہمیشہ سے مورخین اور دانشوروں کو حیران کیا ہے کہ آخر کس وجہ سے اتنے ذہین اور سمجھدار عرب قومیں ان بے جان بتوں کی عبادت میں مبتلا ہو گئیں۔ ایک ممکنہ وجہ یہ تھی کہ ان بتوں کو محض معبود نہیں بلکہ ان کے قبیلوں کے مخصوص بزرگوں اور نیک لوگوں کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہ وہ خدا کے مقرب بندے تھے۔
لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول ہوں گی اور ان کی حاجات پوری ہوں گی۔ اس عقیدے نے بتدریج ایک مضبوط اور منظم شکل اختیار کر لی۔ ہر بت کے لیے مخصوص مندر اور عبادت گاہیں بنی اور ان کے نام پر قربانیوں اور منتوں کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب معاشرے میں یہ بت پرستی اتنی گہری جڑیں پکڑ گئی کہ اس سے وابستہ رسومات اور روایات مذہب کا لازمی حصہ بن گئیں۔ عربوں میں لات، منات اور عزا کی عبادات کا رواج گہرے توہمات اور ان کے بارے میں پھیلی ہوئی عقائد کی بنا پر تھا۔ ان تینوں دیویوں کو پورے عرب میں خدا کی بیٹیاں مانا جاتا تھا، استغفر اللہ، اور یہ بات لوگوں میں اتنی مشہور تھی کہ ان کی عبادت کو اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ یہ تینوں زنانہ دیویاں پورے عرب میں سب سے زیادہ مقبول اور معزز مانی جاتی تھیں۔ عربوں کا ماننا تھا کہ ان دیویوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں یا مونس شیاطین منسلک ہیں۔ یہ چڑیلیں دراصل نسوانی جنات تھیں جو ان بتوں میں آ کر لوگوں سے باتیں کرتی تھیں۔ یہ شیاطین جب بتوں کے قریب بیٹھے لوگوں کو ان کے نام لے کر پکارتیں اور ان کے ذاتی مسائل پر بات کرتیں تو لوگ خوف اور حیرت میں مبتلا ہو جاتے اور یہ تصور کر لیتے کہ واقعی یہ بت خدا کی بیٹیاں ہیں جو ان کی باتیں سن سکتی ہیں اور ان کی مشکلات کا حل جانتی ہیں۔ ان دیویوں کے لیے مخصوص مندر بنائے گئے تھے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے پجاری مقرر کیے گئے تھے۔ یہ پجاری لوگوں کو دیویوں کی عبادت کے طریقے سکھاتے اور لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے۔ اس کے عوض وہ بتوں پر چڑھاوے چڑھانے کی چیزیں بھی جمع کرتے اور لوگوں کو مزید گمراہ کرتے۔ ان تینوں دیویوں میں سے سب سے بلند مقام عزا کا تھا۔ عزا کا مطلب سب سے زیادہ قابل عزت ہے اور اسے دیگر بتوں میں سب سے زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ عزا کا بت وادی نخلا کے قریب خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا جو سوق عکاظ کے نزدیک تھی۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جنات کی جماعت کی ملاقات ہوئی تھی، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عزا کے مندر میں ایک شاندار بت نصب تھا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری مقرر تھا۔ اس مندر کے سامنے کچھ فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عزا کا ٹھکانہ ہے۔ یہ درخت بیابان صحرائی علاقوں میں اگتے تھے۔ ان کے پتے کسیلے اور کڑوے ہوتے تھے اور ان کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی تھیں۔ ان درختوں کی موجودگی اور ان سے منسوب توہمات نے اس مندر اور عزا کے بت کو مزید پر اسرار بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے عرب کے لوگ اور قبیلے اسے خصوصی تعظیم اور عقیدت دیتے تھے۔ عزا کے بت اور اس کے مندر کے پیچھے چھپی حقیقت سے عام لوگ لا علم تھے۔ اس بت کی پوجا کے لیے جو آتے تھے وہ دراصل ایک شیطانی طاقت کا شکار ہو جاتے تھے جو مندر کے قریب جھاؤ کے درخت میں بسیرا کرتی تھی۔ جب لوگ اپنے مسائل کے حل یا چڑھاوے لے کر آتے تو یہ شیطانی طاقت بت کے اندر داخل ہو کر باتیں کرتی، لوگوں کے ذاتی مسائل پر بولتی اور اپنی شیطانی قوتوں سے انہیں گمراہ کرتی۔ اس کا آقا شیطان اس کام پر خوش ہوتا اور اس شیطانی عمل کو تقویت دیتا۔ فتح مکہ کے بعد توحید کا نور چمکنے لگا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ ایک ایک کر کے خانہ کعبہ کے تمام بت توڑے گئے اور اللہ کے گھر کو توحید کی روشنی سے منور کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عرب کے باقی علاقوں میں بھی پھیلے ہوئے بتوں اور مندروں کو تباہ کیا جائے۔ 25 رمضان المبارک کو عزا کے بت کی باری آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب کیا اور انہیں عزا کو تباہ کرنے کا مشن سونپا۔ حضرت خالد بن ولید جو انسانی تاریخ کے ایک عظیم جرنیل سمجھے جاتے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ عزا کے مندر کے قریب موجود 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ
حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے اور عزا کے مندر کو تلاش کیا۔ انہوں نے مندر کے قریب واقع جھاؤ کے 3 درخت میں سے ایک درخت کو کاٹ ڈالا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے آیا۔ حضرت خالد بن ولید جب عزا کے مندر کے پہلے درخت کو کاٹنے کے بعد واپس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو کیا کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد نے عرض کیا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ دوسرا درخت بھی کاٹ دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ درخت کاٹ کر واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی اطلاع دی کہ اس بار بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تیسری مرتبہ اسی بستی کے مندر میں پہنچے اور جب وہ تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے قریب آئے تو اچانک عزا نامی شیطان چڑیل ان کے سامنے نمودار ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک کریہا صورت ننگی بڑھیا کی شکل میں تھی جس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے اور وہ حضرت خالد کو غضبناک انداز میں گھور رہی تھی۔ اسی وقت مندر کا پجاری بلند آواز میں چلایا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو نہ مارا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپکی۔ حضرت خالد نے اللہ کا نام لے کر اپنی تلوار نکالی اور ایک بھرپور وار کیا جس سے عزا کا سر اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ اس کے جسم نے زمین پر گرتے ہی جلنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر میں ہی وہ کوئلے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ حضرت خالد نے اس کے بعد عزا کے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مندر کے پجاری کو بھی قتل کر دیا۔ واپس آ کر انہوں نے سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی اور اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اب اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی۔ یوں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صدیوں سے پوجی جانے والی اس شیطانی طاقت کا خاتمہ کیا۔ ناظرین، یہ تھی عزا بت کی داستان جو عرب کے لیے ایک گمراہی کا ذریعہ بنی رہی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری سے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ فتح الباری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ لات نامی بت طائف میں موجود تھا اور اسی روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے، اگرچہ بعض اقوال کے مطابق لات کا مقام نخلا یا عکاز بھی بتایا گیا ہے۔ فتح الباری میں اس بت کے نام کی لغوی تشریح بھی کی گئی ہے کہ لات کا لفظ اصل میں لت یا لت سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ روایت کے مطابق ایک شخص جو طائف کے آس پاس رہا کرتا تھا، اس کی بکریاں تھیں اور وہ گزرنے والے مسافروں کو بکریوں کے دودھ کا حریرہ بنا کر کھلاتا تھا اور ستو گھول کر پلاتا تھا۔ اس شخص کو اس خدمت کی وجہ سے لات کہا جانے لگا۔ کثرت استعمال کی بنا پر اس کے نام میں موجود تے کی تشدید ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام عامر بن ضرب تھا اور وہ اہل عرب کے درمیان فیصلے کرتا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جس شخص کو وہ حریرہ پلاتا تھا وہ موٹا ہو جاتا تھا۔ جب یہ شخص فوت ہو گیا تو عمرو بن لحی نے لوگوں کو بتایا کہ وہ دراصل مرا نہیں ہے بلکہ ایک پتھر کے اندر چلا گیا ہے۔ اس طرح لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا اور اس پتھر کی عبادت شروع کر دی۔ اس کے اوپر ایک عبادت گاہ بھی بنا لی گئی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عزا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک سفید پتھر تھا اور اس کی جگہ بطن نخلا میں بتائی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق ظالم بن اسعد نے اس کی عبادت کا آغاز کیا تھا اور اس پر لوگوں نے ایک عبادت گاہ بنا لی تھی جس سے آوازیں سنائی دیتی تھیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ عزا دراصل ایک شیطانی عورت تھی جو بطن نخلا میں ببول کے 3 درختوں کے پاس آتی جاتی تھی۔ مکہ کے مشرکین کے ہاں ایک اور اہم بت حبل بھی تھا جسے وہ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی تو قریش کے سردار ابو سفیان نے خوشی سے نعرہ لگایا اعلی حبل، یعنی اے حبل تو اونچا ہو جا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ وہ اس کا جواب دیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے، اللہ اعلیٰ و اجل۔ ابو سفیان نے پھر کہا ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ شرک نے ان لوگوں کو اس حد تک گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا کہ جب خالص توحید پرست اللہ کی عظمت بیان کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کا نام لے کر جواب دیتے تھے۔ تیسرا بت جس کا ذکر کیا گیا ہے منات تھا، اور یہ بھی عرب کے مشہور بتوں میں سے تھا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس بت کا نام منات اس لیے رکھا گیا کہ اس کے قریب کثرت سے خون بہائے جاتے تھے تاکہ اس کے ذریعے قربت حاصل کی جا سکے۔ یہ بت خاص طور پر بنی حزیل اور بنی خزاعہ کا تھا جو اس کے نام کی دہائی دیتے اور مقام مشلل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ مشلل ایک مقام ہے جو قدید کے قریب واقع ہے اور آج کل یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں ہے، مگر جغرافیائی طور پر مدینہ سے زیادہ مکہ کے قریب ہے۔ فتح الباری میں یہ بھی ذکر ہے کہ عمرو بن لحی نے منات کو ساحل سمندر پر قدید کے قریب نسب کیا تھا اور قبیلہ ازد اور قبیلہ غسان اس کا حج کرتے اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ ان قبائل کے لوگ جب بیت اللہ کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس آ جاتے اور منا کے اعمال سے فارغ ہوتے تو پھر منات کے لیے احرام باندھتے تھے۔ ان تینوں بتوں یعنی لات، عزا اور منات کو عرب قبائل میں بڑی اہمیت اور شہرت حاصل تھی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا تم نے لات، عزا اور تیسرے بت منات کو دیکھا؟ اللہ تعالیٰ یہاں سوالیہ انداز میں مشرکین سے استفسار کرتا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں پر غور کیا ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا یا نقصان دیا؟ جب وہ تمہارے کسی کام کے نہیں تو انہیں عبادت کا حق کیسے دیا گیا اور تم ان کی پوجا کیوں کرنے لگے؟ ناظرین، جب اسلام کا نور پھیلا تو ان تینوں بتوں اور ان کے ساتھ جڑے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس طرح صدیوں سے چلی آنے والی گمراہی کو مٹا دیا گیا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ لات نامی بت طائف میں واقع تھا اور وہاں بنی ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ جب بنی ثقیف کے افراد مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کیا تو چونکہ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے سب سے بڑے بت یعنی لات کو 3 سال تک باقی رہنے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول نہیں کی اور فوراً انکار کر دیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا جنہوں نے لات کو گرا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بنی ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نہیں توڑیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ توڑنے کی بات تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اب منات کے انجام کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں جو ذکر ملتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو منات کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا، جنہوں نے اس بت کو تباہ کر دیا، جبکہ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ عرب میں مزید کئی بت بھی تھے، ان میں
ایک ذل خلصہ نامی بت بھی تھا جو قبیلہ دوس اور خثعم کا بت تھا اور اسے کعبہ یمانیہ بھی کہا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بت کو منہدم کرنے کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، جنہوں نے اسے بھی مکمل طور پر توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ شہر مکہ میں بت پرستی کا آغاز ایک شخص نے کیا تھا جس کا نام عمرو بن لہی تھا۔ عمرو بن لہی کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لہی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہی پہلا شخص ہے جس نے سائبت کی رسم نکالی۔ عمرو بن لہی خانہ کعبہ کا ایک اہم اور بارسوخ سردار تھا۔ لوگوں میں اس کا بہت احترام تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ حاجیوں کی خدمت میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ حاجیوں کو پانی پلانا بلکہ شہد کا شربت پلانا اس کی خاص عادات میں شامل تھا۔ اس زمانے میں حاجیوں کی خدمت کو بڑا اعزاز اور ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا، اور عمرو اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ عمرو بن لہی اپنے تجارتی سفر کے دوران ملک شام گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا۔ شام کے علاقے میں اس وقت ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں عمالقہ کے نام سے مشہور ہے۔ عمرو بن لہی جب شام کی عمالقہ قوم سے ملا تو اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، مگر چونکہ خدا انہیں نظر نہیں آتا اس لیے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات خدا تک نہیں پہنچتی، اس لیے انہوں نے مختلف چھوٹے خدا بنائے ہیں، جیسے کہ ہوا کا خدا، پانی کا خدا، رزق کا خدا وغیرہ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ چھوٹے خدا ان کی باتیں بڑے خدا تک پہنچا دیتے ہیں اور ان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بت ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو ان کی عبادت میں یکسوئی آ جاتی ہے اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ عمرو بن لہی کو یہ بات بہت پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت خرید کر مکہ لے آیا۔ اس بت کا نام ہبل تھا اور یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ اس کے بعد عمرو بن لہی نے عمالقہ قوم کی بت پرستی کی توجہ کو دہراتے ہوئے مکہ کے باقی قبیلوں کو بھی دعوت دی کہ وہ اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھیں۔ اس نے شرط یہ رکھی کہ یہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائیں۔ یوں مکہ میں بت پرستی کا آغاز ہو چلا اور خانہ کعبہ میں مختلف قبائل کے بت جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رواج بڑھتا گیا اور جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ میں رکھا ہوتا اسے اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا۔ قبائل کی محبت اور دشمنی بھی ان کے بتوں سے جڑی ہوتی۔ اگر کسی قبیلے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہو جاتا تو اس قبیلے کے بت کو خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا۔ یوں ان کے خداؤں کا مقام ان کے سیاسی تعلقات اور قبیلوی تعلقات پر منحصر ہوتا۔ بت پرستی کے رواج سے متعلق ایک مضحکہ خیز اور سبق آموز قصہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سفر پر نکلا اور مکہ سے اپنا بت اور وہاں کی مٹی ساتھ لے جانا بھول گیا۔ سفر میں اسے یاد آیا کہ اس کے پاس عبادت کے لیے کوئی بت موجود نہیں، اور چونکہ اس زمانے کے سفر طویل اور دشوار ہوتے تھے تو وہ سخت پریشان ہوا کہ اب وہ کس کی عبادت کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے پاس موجود کھجوروں سے گٹھلیاں نکالیں اور ان سے ایک بت بنا لیا اور اسی کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن سفر میں اس کے پاس کھانے کے لیے کھجوروں کے علاوہ کچھ اور موجود نہ تھا، تو جب بھوک لگی تو اس نے اسی بت کو کھانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پورا بت کھا گیا۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنا دلچسپ قصہ سناتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میرا بت مجھے
مجھے بڑا فائدہ پہنچا گیا۔ اس پر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ آخر ایک بت کیسے فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار میں سفر میں تھا اور کسی کام کے لیے اپنا بت باہر رکھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی کھڑی میرے بت پر پیشاب کر رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ کیسا خدا ہے جس پر ایک جانور اپنی گندگی اور غلاظت ڈال رہا ہے اور یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اس واقعے نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا بلکہ حقیقی خدا وہی ہے جو نظر نہیں آتا اور جس کی قدرت لا محدود ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے بت نے مجھے فائدہ پہنچایا کیونکہ اس واقعے نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور انہیں حقیقی خدا کی تلاش کی طرف راغب کیا۔ ناظرین، ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں بت پرستی کیسے عام ہو گئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین رائج تھا اور قرآن مجید میں بھی ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بتوں سے سخت بیزار تھے اور ان کے قصے میں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھلا دیا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت اہل مکہ سمیت عرب کے دیگر علاقوں میں لوگ برائیوں میں گھر چکے تھے اور نبوت کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ انبیاء کی پیشن گوئیوں اور آسمانی کتابوں میں جس نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھیں اسی کا انتظار شدت سے کیا جا رہا تھا۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی ہیں ان کے متعلق کچھ بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہاں، قسم اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تورات میں انہی صفات سے ملتی جلتی ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ تورات میں آیا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل ہو اور نہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے ہو۔ تورات میں مزید یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ میرا بندہ اور رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک وہ ٹیڑھی شریعت کو سیدھی نہ کر لے، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہنے لگیں۔ اس کے ذریعے اللہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو نسل چنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی۔ یہ نسل قبیلہ کنانا سے گزری اور کنانا میں جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا وہ قریش تھا۔ قریش میں سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم کا تھا اور بنو ہاشم میں سب سے اعلیٰ مقام خاندان عبد المطلب کا تھا۔ اسی معزز خاندان سے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور بہترین نسب سے چنا۔ سبحان اللہ، یہ انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی حکمت و فضل کی نشانی ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات، نبی آخر الزماں، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول اللہ کے واحد اور لا شریک ہونے کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ یہ تمام انبیاء بت شکن تھے، یعنی انہوں نے ہمیشہ توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو بت پرستی سے روکا۔ امت مسلمہ کے لوگ اسی راستے پر قائم رہنے اور حق کے پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مقدس جدوجہد میں سب سے زیادہ حصہ اسی خطے کے لوگوں کا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور انسانیت کو توحید کی تعلیم دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سلسلہ کبھی رکا نہیں اور نہ ہی رکے گا۔ مسلمان ہمیشہ اپنے رہبر و رہنما امن کے علم بردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بت شکن رہے ہیں۔ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں مسلمان حکمرانوں نے کافروں کے بڑے بڑے معبودوں کو زمین بوس کیا۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارے معاشرے میں بت پرستی کی نئی شکلوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک زمانے میں جو لوگ ایک اللہ کی عبادت پر قائم تھے، آج وہ شخصیت پرستی اور قبر پرستی تک پہنچ چکے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں نے قوم نوح کی طرح اپنے نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے اور یہ سلسلہ مجسمے اور بت بنانے تک جا پہنچا ہے۔ آج ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عظیم شخصیات کے مجسمے بنا کر یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان سے ہمیں ترغیب ملتی ہے۔ اگرچہ ابھی ان کی عبادت شروع نہیں ہوئی، مگر اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ آنے والی نسلیں ان کی باقاعدہ پوجانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل راہ حیات آفیشل کو یوٹیوب پر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے آئیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اور سوالات ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔